अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। कराची के मुज़ाफ़ात में रहने वाला अहमद रज़ा एक आम सा नौजवान था। उम्र उसकी सिर्फ 28 साल थी, मगर चेहरे पर वक्त से पहले लकीरें उभर आई थीं। गुर्बत ने बचपन ही से उसे जल्द बालिग कर दिया था। वालिद एक रिटायर्ड स्कूल टीचर और माँ मोहल्ले की खवातीन के कपड़े सी कर घर का खर्च पूरा करती थीं। अहमद ने एफए के बाद तालीम छोड़ दी क्योंकि घर की जिम्मेदारियों ने उसे मेहनत मजदूरी पर मजबूर कर दिया था। कई साल तक वो रिक्शा चलाता रहा, कभी किसी दुकान पर हेल्पर भी बना, मगर ख्वाब हमेशा बड़ा देखा, बाहर जाकर कुछ कमाने का। जब गांव के एक जानने वाले ने बताया कि कुवैत में ड्राइवरों की अच्छी तनख्वाह है, तो अहमद ने सब जमा पूंजी इकट्ठी करके वीज़ा बनवाया। घर वालों के आंसू, माँ की दुआएं, बहन की मुस्कुराहट, सब दिल में समेट कर वो जब जहाज में सवार हुआ, उसका मकसद साफ था, माँ बाप के लिए बेहतर जिंदगी। कुवैत पहुंचने के बाद उसे एक मारूफ अमीर ख़ानदान में नौकरी मिली। ये ख़ानदान सल्तनत के बड़े कारोबारियों में शुमार होता था। अहमद की जिम्मेदारी थी कि वो ख़ानदान के सरबराह की बीवी मोहतरमा सफ़िया इल्नर के साथ रहे। वो एक पुरकशिश, बावकार और 38 साला खातून, जो ना सिर्फ मालदार थीं बल्कि कुवैती सोसाइटी की जानी मानी समाजी शख्सियत भी थीं। उनके पास हर चीज़ थी, बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान महल, कीमती जेवरात और शोहरत। मगर अहमद को जल्द ही महसूस हुआ कि सफ़िया की ज़िंदगी में कुछ कमी है, दिल का सुकून। अहमद अपनी मुलाजमत ईमानदारी से करता, रोज़ सुबह सवेरे कार तैयार रखता, गाड़ी साफ करता और वक्त पर महल के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। सफ़िया जब आती तो उनके चेहरे पर हमेशा एक महज़्ज़ब मुस्कुराहट होती, मगर आंखों में तन्हाई का साया छुपा हुआ होता। वो समाजी महफिलों में जाती थीं, चैरिटी प्रोग्राम्स में शिरकत करती, मगर वापसी पर अक्सर खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रहती। वक्त गुजरता गया। अहमद के लिए ये नौकरी महज कमाई का जरिया थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसे सफ़िया की इंसानियत का एहसास होने लगा। वो मातहतों से नरमी से बात करती, कभी किसी को डांटती नहीं और अक्सर अहमद से रोज़मर्रा बातचीत में दिलचस्पी दिखाती। तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है अहमद? वो अक्सर पूछती। अहमद मुस्कुरा कर जवाब देता, कराची के करीब एक मोहल्ले से बेगम साहिबा। सफ़िया कहती, वहाँ का मौसम कैसा होता है? बारिशें जब आती हैं तो दिल खुश होता है मैडम। सड़कों पर चाय वाले के ठेले से भाप उठती है और मोहल्ले के बच्चे बारिश में खेलने निकल आते हैं। ये सुनकर सफ़िया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, कभी दिखाओगे वो जगह? अहमद खामोश रहता। उसे लगता ये महज एक रस्मी जुमला है, मगर इस लम्हे में एक नरम जज्बाती ताल्लुक जन्म लेता। कुछ हफ्तों बाद सफ़िया के घर में माहौल बदला हुआ लगा। पता चला कि सफ़िया और उनके शौहर के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं। वजह बेवफाई नहीं बल्कि ज़िंदगी के असूलों का फ़र्क था। सफ़िया एक आज़ाद सोच रखने वाली औरत थी, जबकि उनके शौहर रिवायती जहन के मालिक। दोनों ने अलहदगी का फ़ैसला किया, खामोशी और वक़ार के साथ, बगैर किसी स्कैंडल के। उस दिन अहमद ने पहली बार सफ़िया को सचमुच उदास और टूटी हुई हालत में देखा। कार की पिछली सीट पर वो देर तक खामोश बैठी रहीं। अहमद ने धीरे से कहा, मैडम, आप चाहें तो कहीं चाय पी लें, मौसम अच्छा है। सफ़िया ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं अहमद, आज दिल नहीं। ये वो लम्हा था जब अहमद को एहसास हुआ कि शायद पहली बार उसके मालिक नहीं बल्कि एक इंसान उससे बात कर रहा है। उसने चुपचाप गाड़ी का शीशा ऊपर किया और रेडियो बंद कर दिया ताकि सकूत कायम रहे। दिल के किसी कोने में उसके लिए हमदर्दी उभर आई। कुछ दिन गुजरे और सफ़िया ने मामूल बदल दिया। अब वो अहमद से ज़्यादा बात करने लगी। कभी उससे उसके गांव के किस्से पूछती, कभी उसकी वालदा के हाथ के बने खानों की बात। एक दिन अचानक बोली, अहमद, आज शाम खाना खाओगे मेरे साथ? अकेले खाना बोरिंग लगता है। अहमद घबरा गया। मैडम, मैं ड्राइवर हूँ। सफ़िया ने नरमी से कहा, ड्राइवर नहीं, इंसान हो। साथ बैठ जाओ। उस शाम जब अहमद पहली बार
بیگم صفیہ کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ بیٹھ کر کیسے بات کرے، کہاں نظر رکھے اور کس بات کا جواب دے۔ صفیہ نے ماحول کو ہلکا رکھنے کے لیے خود گفتگو شروع کی۔ احمد، تمہارے گاؤں میں لوگ اتنے پرسکون کیسے رہتے ہیں؟ یہاں تو ہر کوئی جلدی میں ہے، ہر چہرہ کسی نہ کسی دباؤ میں۔ احمد نے ادب سے جواب دیا، بیگم صاحبہ، ہمارے گاؤں میں لوگوں کے پاس کم چیزیں ہیں مگر سکون زیادہ ہے، شاید اس لیے کہ وہاں دلوں میں لالچ نہیں۔ صفیہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئیں، پھر دھیرے سے بولی، کاش میں بھی کچھ دیر کے لیے تمہارے گاؤں جا سکتی، شاید دل کو سکون ملتا۔ احمد نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں سچی تھکن دیکھی، ایک ایسی عورت جو دولت میں ڈوبی ہوئی تھی مگر اندر سے خالی۔ دن گزرتے گئے اور احمد کی ذمہ داریاں وہی رہیں، مگر ماحول بدل گیا۔ اب بیگم صفیہ اکثر اسے بلا کر کہتی، چائے ساتھ پی لو احمد، کام بعد میں ہو جائے گا۔ احمد کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ وہ اپنی حدیں جانتا تھا مگر صفیہ کا رویہ خلوص سے بھرا ہوا تھا۔ ان لمحات میں دونوں کے درمیان ایک خاموش تعلق بننے لگا، نہ الفاظ میں نہ اقرار میں مگر احساس میں۔ ایک دن صبح کے وقت صفیہ کی طبیعت کچھ خراب محسوس ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے سر سیٹ پر ٹکا دیا اور کہا، احمد، آج میں تھکی ہوئی ہوں۔ احمد نے فوراً گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ لی۔ چاہے بیگم نے کچھ کہا نہیں، کلینک پہنچ کر وہ انہیں سہارا دے کر اندر لے گیا، ڈاکٹر سے بات کی اور باہر انتظار کرتا رہا۔ جب چیک اپ مکمل ہوا تو احمد نے انہیں گھر پہنچایا، پھر چپ چاپ باورچی خانے میں گیا، سوپ بنایا، دوائیاں تیار کی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میڈم، یہ دوائی اور ہلکا سا سوپ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر رکھ دوں؟ صفیہ نے بستر سے کمزور آواز میں کہا، آ جاؤ احمد، اندر رکھ دو۔ وہ اندر داخل ہوا، ادب سے ٹرے رکھی اور نرمی سے بول اٹھا، اگر آپ کی پیشانی پر پٹی رکھ دوں تو بخار جلدی اتر جائے گا۔ صفیہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے برسوں بعد کسی نے سچے دل سے خیال رکھا ہو۔ شکریہ احمد، تم واقعی بہت مختلف ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کی نیت خالص تھی۔ اس لمحے اس نے صرف ایک بیمار انسان دیکھا، نہ کوئی آقا نہ کوئی نوکر۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو صفیہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے لگا جیسے برسوں کی تنہائی کسی نرم آواز نے کم کر دی ہو۔ چند دن بعد جب صفیہ کی صحت بہتر ہوئی، انہوں نے کہا، احمد، کل تم میرے ساتھ باہر چلو گے، بس آرام سے کہیں کھانا کھائیں گے، رسمی ماحول نہیں۔ احمد نے گھبرا کر کہا، بیگم صاحبہ، میں؟ صفیہ نے بات کاٹی، کوئی بحث نہیں، میں چاہتی ہوں تم بھی انسانوں کی طرح جیو، ہمیشہ نوکر بن کر نہیں۔ اگلی شام وہ دونوں شہر کے ایک چھوٹے مگر خوبصورت ریسٹورنٹ میں بیٹھے۔ صفیہ نے پہلی بار رسمی لباس کی بجائے سادہ لباس پہنا تھا۔ احمد کو لگا جیسے وہ کوئی اور ہی عورت ہے، نرم، مسکراتی، آزاد۔ کھانے کے دوران صفیہ نے پوچھا، احمد، تمہاری ماں کیا بناتی ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ احمد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ان کی چائے۔ وہ چائے نہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ سن کر صفیہ کی آنکھوں میں چمک آئی، کاش میں بھی ایک دن ان کے ہاتھ کی چائے پی سکوں۔ رات دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ صفیہ نے اپنی زندگی کی سچائیاں بتائیں، دولت کی قید، معاشرے کی توقعات اور اس تنہائی کا دکھ جو شہرت کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا، اس نے کبھی بیچ میں بات نہیں کی۔ صفیہ کو احساس ہوا کہ اس کی ساری زندگی میں شاید پہلی بار کوئی بغیر مطلب کے اسے سن رہا ہے۔ وقت کے ساتھ صفیہ کی ہنسی لوٹنے لگی۔ احمد کے لیے بھی یہ لمحے عجیب تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نوکر اور مالکن کے درمیان حد فاضل ہوتی ہے مگر دل کے جذبات کے لیے کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اس نے دعا مانگی کہ یہ خلوص برقرار رہے، خواہ نام کے بغیر۔ ایک رات جب وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کر رہا تھا، صفیہ نے پیچھے سے پکارا، احمد، رک جاؤ۔ جی بیگم صاحبہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ احمد کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ اس لمحے اس کے اندازے سے زیادہ کچھ ہونے والا تھا، ایک فیصلہ جو ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔
احمد رضا گیراج کے پاس کھڑا ابھی گاڑی صاف ہی کر رہا تھا کہ پیچھے سے بیگم صفیہ کی آواز آئی، احمد ایک لمحہ رکو۔ وہ فوراً پلٹا، جی بیگم صاحبہ۔ صفیہ چند لمحوں تک خاموش کھڑی رہیں، جیسے کوئی گہرا فیصلہ ان کے دل میں پک رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، احمد میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کرو تم سنو گے بغیر ٹوکے۔ احمد نے سر جھکا کر احترام سے کہا، جی ضرور بیگم صاحبہ۔ صفیہ نے سانس کھینچی، احمد تمہیں پتہ ہے میں نے زندگی میں سب کچھ پایا، دولت، شہرت، عزت، مگر خوشی نہیں۔ جب تم میری خدمت کرتے ہو میں صرف ایک ڈرائیور نہیں دیکھتی تمہیں، بلکہ ایک انسان دیکھتی ہوں جو خلوص سے میرا خیال رکھتا ہے۔ یہ احساس مجھے بدل رہا ہے۔ احمد حیران رہ گیا، اس کے لبوں سے الفاظ نکل نہ سکے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا، بیگم صاحبہ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، میں صرف اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں۔ صفیہ مسکرائیں، مگر مسکراہٹ میں ہلکی لرزش تھی۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ یہ ذمہ داری نہیں بلکہ تمہارا خلوص ہے جس نے میرے دل کے زخم بھر دیے ہیں۔ احمد میں برسوں سے خود کو تنہا محسوس کرتی رہی ہوں، مگر جب تم نے میری پیشانی پر پٹی رکھی تھی اس لمحے مجھے لگا جیسے کوئی پہلی بار مجھے انسان سمجھ کر چھو رہا ہو۔ احمد کی آنکھیں نیچی تھیں، اس کے دل میں جذبات کا طوفان مچ گیا۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا یہ فاصلہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ وہ مالک ہے، تم ملازم ہو، مگر دل تھا کہ سننے کو تیار نہیں تھا۔ چند دنوں تک دونوں نے اس گفتگو کا ذکر نہیں کیا، مگر ماحول میں خاموشی بڑھ گئی۔ احمد جب صبح گاڑی لے کر آتا تو صفیہ کی نظریں اس پر زیادہ دیر رک جاتی۔ کبھی کبھی وہ بے اختیار کہہ دیتی، احمد تمہارے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہے، جیسے دعا ہو۔ احمد ہلکی مسکراہٹ سے بس جی بیگم صاحبہ کہہ دیتا۔ ایک ہفتے بعد ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ صفیہ نے احمد کو بلایا اور بولی، احمد تم اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دینا۔ احمد چونک گیا، جی میرا اکاؤنٹ نمبر؟ ہاں، صفیہ نے نرمی سے کہا، میں تمہاری تنخواہ ڈبل کر رہی ہوں، تم نے جو خلوص دکھایا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ احمد نے شرم سے نظریں جھکا لیں، بیگم صاحبہ آپ پہلے ہی مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ صفیہ نے اس کے ہاتھ میں کاغذ پکڑایا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ چند منٹ بعد جب احمد کو موبائل پر پیغام آیا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ رقم اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے لبوں پر لرزتی آواز نکلی، بیگم صاحبہ شاید یہ کوئی غلطی ہے۔ صفیہ نے دھیرے سے کہا، نہیں احمد یہ غلطی نہیں، محبت ہے۔ اپنے والدین کو فوراً پیسے بھیج دو، انہیں کہو کہ تمہاری محنت رنگ لا رہی ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ صفیہ مسکرائیں، مگر دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہیں، چاندنی کمرے میں اتر رہی تھی اور وہ خود سے کہہ رہی تھی، کیا میں ایک نوکر سے محبت کر بیٹھی ہوں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، مگر جو سکون اس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے وہ برسوں میں کسی نے نہیں دیا۔ اگلے دن جب احمد حسب معمول گیراج میں تھا، صفیہ نے اسے اندر بلایا۔ وہ ہاتھ میں ایک کپ چائے لیے بیٹھی۔ احمد تمہیں پتہ ہے خوشبو صرف عطر سے نہیں آتی، کبھی کسی کے خلوص سے بھی آتی ہے۔ احمد نے نظریں جھکائیں، آپ بہت بڑی باتیں کرتی ہیں بیگم صاحبہ، میں ایک عام انسان ہوں۔ صفیہ نے کہا، شاید اسی عامیت میں تم خاص ہو۔ اس دن کے بعد وہ دونوں اکثر باغ میں بیٹھے دکھائی دیتے، کبھی چائے، کبھی ہلکی بات چیت، کبھی خاموشی، مگر وہ خاموشی اب بے چینی نہیں، آرام دہ محسوس ہونے لگی۔ احمد اب صفیہ کی آنکھوں میں روشنی دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہنستی تھی، مسکراتی تھی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، صفیہ نے کہا، احمد اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری سادگی میں سکون ملتا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ احمد کے لب تھر تھرا گئے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ دل چاہتا تھا وہ بھی اپنے جذبات کا اعتراف کرے، مگر زبان بند تھی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا، بیگم صاحبہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ صفیہ نے دھیرے سے کہا، احمد
شاید وہ دعا تمہارے بغیر قبول نہ ہو۔ یہ جملہ ہوا میں ٹھہر گیا۔ اس دن دونوں نے کچھ نہیں کہا، مگر جان گئے کہ اب ان کے درمیان رشتہ صرف احترام کا نہیں رہا، محبت کا بیج دلوں میں بویا جا چکا ہے۔ اس رات احمد کے دل میں طوفان برپا تھا۔ محل کے پچھلے حصے میں اپنے کمرے میں بیٹھا وہ مسلسل سوچتا رہا کہ آخر بیگم صفیہ کے الفاظ کا مطلب کیا تھا۔ شاید وہ دعا تمہارے بغیر قبول نہ ہو۔ یہ جملہ اس کے دل میں گونجتا رہا، جیسے کوئی ساز مسلسل بج رہا ہو۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ کبھی اپنی ماں کی نصیحت یاد آتی کہ بیٹا، اپنے قدم سوچ سمجھ کر رکھنا، دولت مند لوگوں کے ہاں نوکری کرو مگر ان کے خوابوں میں مت کھونا۔ کبھی صفیہ کی مسکراہٹ سامنے آتی جو ہر بار دل کو ہلا دیتی تھی۔ اگلی صبح جب وہ حسب معمول گاڑی صاف کر رہا تھا، صفیہ برآمدے میں آ گئی، سفید لباس میں، ہاتھ میں چائے کا کپ، بالوں کو ہوا ہلکے سے اڑا رہی تھی۔ احمد نے سر جھکایا مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ صفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، احمد، آج کا دن خوبصورت لگ رہا ہے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ احمد نے ادب سے کہا، جہاں آپ حکم کریں بیگم صاحبہ۔ احمد، کبھی کبھی حکم نہیں دیا جاتا، خواہش بیان کی جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ایک انسان کی طرح آج وقت گزارو، نوکر کی طرح نہیں۔ چند گھنٹوں بعد وہ دونوں شہر کے کنارے ایک پرانے باغ میں پہنچے۔ وہاں درختوں کے سائے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور دور سے آتی خلیجی ہوا نے ایک عجیب سا سکون دیا۔ صفیہ ایک بینچ پر بیٹھ گئیں اور بولی، احمد، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اللہ نے میرے اطمینان کے لیے بھیجا ہے۔ تم سے پہلے میری زندگی میں صرف شور تھا، تقریبات، تصویریں، خالی گفتگو، مگر جب تم خاموش رہتے ہو تو بھی سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے احمد؟ احمد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، شاید خلوص ہمیشہ شور سے زیادہ بولتا ہے بیگم صاحبہ۔ صفیہ نے مسکرا کر کہا، پھر تمہارا خلوص بہت بلند ہے احمد، کیونکہ وہ میری زندگی بدل رہا ہے۔ احمد کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ لمحے کی خاموشی کے بعد صفیہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دھیرے سے بولی، احمد، میں اکیلی ہوں، میرا شوہر اب میری زندگی کا حصہ نہیں، اور تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ شاید محبت اب بھی ممکن ہے۔ احمد کی آنکھوں میں حیرت، شرم، خوف سب ایک ساتھ ابھر آئے۔ بیگم صاحبہ، میں اس لائق نہیں ہوں۔ آپ ایک معزز خاتون ہیں اور میں ایک ڈرائیور۔ صفیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ احمد، میں نے دولت والوں کی محفلیں دیکھی ہیں مگر خلوص تمہارے چہرے پر دیکھا ہے۔ تم لائق نہیں، تم وہ ہو جو دولت مند بننے کے باوجود انسان رہ گیا ہے۔ احمد خاموش رہا مگر دل کے اندر ایک دروازہ کھل چکا تھا۔ صفیہ کی باتیں اس کے دل کے نرم گوشوں کو چھو گئیں۔ اس دن جب وہ واپس محل آئے تو دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں الفاظ سے زیادہ احساس تھا۔ رات کے کھانے پر صفیہ نے کہا، احمد، میں تم سے ایک بات مانگ سکتی ہوں؟ جی ضرور بیگم صاحبہ۔ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، ایسے جیسے دو انسان بیٹھے ہوں۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر بیگم صاحبہ۔ کوئی بیگم نہیں، آج صرف صفیہ۔ احمد نے پہلی بار انہیں نام سے پکارنے کی اجازت پائی۔ دونوں نے ساتھ کھانا کھایا، صفیہ ہنسی، کہانیاں سنائیں اور احمد کبھی کبھی سر جھکا کر مسکرا دیتا۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ جو فاصلہ دولت اور رتبے کا تھا وہ دل کی سچائی سے مٹ رہا تھا۔ کھانے کے بعد صفیہ نے چائے بنائی اور بولی، احمد، جب تم اپنے گاؤں کی بات کرتے ہو تو تمہارے لہجے میں ایک محبت چھلکتی ہے، کبھی مجھے بھی وہاں لے چلو نا؟ احمد نے آہستہ سے کہا، اگر آپ چاہیں گی تو لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ایک کویتی خاتون ایک معمولی ڈرائیور کے گاؤں میں، صفیہ نے نرمی سے جواب دیا، شاید وہ سادگی ہی دیکھنے کی خواہش ہے۔ اگلے چند ہفتے محبت کے رنگوں سے بھر گئے۔ صفیہ اب احمد سے دن میں کئی بار بات کرتی، کبھی اس کے لیے کھانا رکھواتی، کبھی کہتی، احمد تمہیں لگتا ہے یہ رنگ مجھ پر اچھا لگتا ہے،
اور احمد نظریں جھکا کر بس اتنا کہتا، جی۔ ایک دن شام کے وقت جب آسمان نارنجی رنگ میں ڈوب رہا تھا، صفیہ نے کہا، احمد، اگر میں تم سے ایک فیصلہ لوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ بیگم صاحبہ؟ صفیہ نے دھیرے سے کہا، میری زندگی کا نیا آغاز، میرے ساتھ، تمہارے ساتھ۔ احمد کی سانس رک گئی، دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا، وہ کچھ بول نہ سکا۔ صفیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، احمد، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم میرے ہم سفر بنو۔ دنیا جیسے اس پل ٹھہر گئی۔ احمد نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور کہا، بیگم صاحبہ، میں ایک عام انسان ہوں، مگر اگر آپ واقعی یہ چاہتی ہیں تو میں اپنی زندگی آپ کی امانت سمجھ کر گزاروں گا۔ صفیہ کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولی، پھر آج سے تم صرف میرے ڈرائیور نہیں، میری زندگی ہو۔ احمد رضا کے لیے یہ سب خواب جیسا تھا، ایک ایسا خواب جو حقیقت میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک عام سا پاکستانی نوجوان تھا جو چند سال پہلے غربت اور مایوسی کے سائے میں گھر کے صحن میں بیٹھ کر سوچا کرتا تھا کہ کبھی قسمت مہربان ہوگی یا نہیں، اور اب کویت کے اس شاندار محل میں بیٹھا وہ اپنی مالکن بیگم صفیہ النر کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ اس رات جب صفیہ نے اعتراف کیا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہیں، احمد کے اندر جیسے ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف دل تھا جو خوشی سے بھر گیا تھا، دوسری طرف عقل تھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ تعلق خطرناک ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی، مگر صفیہ کے لہجے میں وہ سچائی تھی جس نے تمام خدشوں کو بدل دیا تھا۔ اگلی صبح احمد حسب معمول گاڑی صاف کر رہا تھا کہ صفیہ آ گئیں۔ انہوں نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا اور چہرے پر ہلکی سی چمک تھی۔ احمد، انہوں نے دھیرے سے کہا، میں نے ساری رات سوچا ہے، اب میں کوئی ڈھونگ نہیں جینا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو، باضابطہ طور پر۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیگم صاحبہ، یہ بات آپ جانتی ہیں نا، یہ آسان نہیں ہوگا۔ صفیہ مسکرائیں، میں جانتی ہوں احمد، مگر میں نے دولت کے بدلے جو تنہائی پائی ہے، اب اس سے آزادی چاہتی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں جینا چاہتی ہوں، سادہ مگر سچا۔ اس لمحے احمد کے دل نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے احترام سے کہا، اگر آپ واقعی یہ چاہتی ہیں تو میں اپنی زندگی آپ کے نام کر دوں گا۔ صفیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولی، پھر تم وعدہ کرو کہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں صفیہ۔ احمد کے لبوں سے پہلی بار اس کا نام نکلا، بغیر لفظ بیگم کے۔ چند دن بعد صفیہ نے احمد کو دوبارہ بلایا۔ وہ ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ احمد، انہوں نے کہا، تمہارا گاؤں کہاں ہے؟ کراچی کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بیگم صاحبہ۔ مطلب؟ صفیہ نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، اچھا تو اب تم مجھے صفیہ کہہ سکتے ہو۔ احمد کے چہرے پر شرم اور مسکراہٹ ایک ساتھ آئی۔ اب تو اجازت آپ نے ہی دی تھی۔ صفیہ نے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف موڑا۔ میں چاہتی ہوں ہم شادی تمہارے گاؤں میں کریں۔ میں چاہتی ہوں تمہارے والدین، تمہارے محلے والے دیکھیں کہ میں تم پر فخر کرتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ تم اپنے گھر کو پہلے بہتر بنا لو۔ میں چاہتی ہوں جب ہم وہاں جائیں تو تمہارے والدین کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے۔ بتاؤ کتنا خرچ آئے گا؟ احمد گھبرا گیا۔ صفیہ، وہ گھر بہت پرانا ہے، شاید لاکھوں کا خرچ ہو جائے، مگر میں نہیں چاہتا آپ اتنی بڑی قربانی دیں۔ صفیہ نے بات کاٹ دی، یہ قربانی نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ اس شام صفیہ نے احمد کے اکاؤنٹ میں بڑی رقم منتقل کی، اتنی بڑی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ موبائل پر جب نوٹیفیکیشن آیا تو اس نے بار بار اسکرین دیکھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ صفیہ، یہ سب کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے دل سے عزت دی ہے احمد۔ میں چاہتی ہوں تمہارا گھر تمہارے خلوص کی طرح مضبوط ہو۔ اب فوراً اپنے والدین سے بات کرو۔ احمد نے لرزتی آواز میں فون اٹھایا۔ دوسری طرف اس کی ماں کی کمزور مگر پرجوش آواز سنائی تھی، بیٹا، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟
امی وہ میری مالک نہیں رہیں، وہ اب میری زندگی کا فیصلہ بن چکی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان سے شادی کروں۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی، پھر امی کی آواز رند گئی، بیٹا اگر وہ تمہارے دل کی سچائی کو سمجھ گئی ہیں تو وہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تم دونوں کو عزت دے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ صفیہ کے سامنے بیٹھا اور بولا، میری ماں نے دعا دے دی ہے۔ صفیہ نے مسکرا کر کہا، تو پھر یہ شادی اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ اب تیاریوں کا آغاز ہوا۔ گھر کی مرمت کے لیے پاکستان میں مزدور لگائے گئے، نئی چھت، رنگ و روغن اور سامان۔ احمد روز ویڈیو کال پر سب دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ جو گھر کبھی بارش میں ٹپکتا تھا اب چمکنے لگا تھا۔ صفیہ کی بہن نے بھی اس رشتے کی حمایت کی۔ اگر تمہیں اس میں سکون ملتا ہے صفیہ تو دنیا کچھ بھی کہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ صفیہ کے دل کو طاقت دے گئے۔ چند ہفتوں بعد دونوں کی فلائٹ پاکستان کے لیے کنفرم ہوئی۔ احمد دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے، مگر دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ تقدیر کا وہ موڑ آ چکا تھا جہاں ایک ڈرائیور کی زندگی محبت اور عزت کے تاج سے سجنے والی تھی۔ وہ دن آخر آ ہی گیا جس کا انتظار احمد اور صفیہ دونوں نے دل میں ہزار دعائیں مانگ کر کیا تھا۔ کویت ایئرپورٹ پر روانگی سے پہلے صفیہ نے سادہ مگر دلکش سفید لباس پہنا تھا۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک خاص اطمینان تھا۔ احمد جو ہمیشہ انہیں فاصلے سے دیکھنے کا عادی تھا، آج ان کے ساتھ ایک ہمسفر کے طور پر کھڑا تھا۔ دل میں جذبات کا سمندر امڈ رہا تھا، صرف خوشی، شکر اور حیرت۔ جب جہاز پاکستان کی فضا میں داخل ہوا، صفیہ کھڑکی سے نیچے دیکھتی رہیں۔ سبز کھیت، مٹی کی خوشبو اور چھوٹے چھوٹے گھروں کی قطاریں انہیں کسی نئی دنیا کا در کھلتی محسوس ہوئی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، یہی میرا دیس ہے صفیہ، یہاں لوگ کم بولتے ہیں مگر دل کے بہت سچے ہوتے ہیں۔ صفیہ نے نرم لہجے میں جواب دیا، میں جانتی ہوں احمد، تمہارے لہجے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس مٹی میں محبت بستی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر احمد کے والدین، بہن بھائی اور چند رشتہ دار استقبال کے لیے موجود تھے۔ صفیہ کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ عورت جس کے بارے میں احمد نے بتایا تھا کہ میری مالک ہے، آج اس کے برابر کھڑی تھی۔ عزت سے پردہ اوڑھے، شائستگی سے سب کو سلام کر رہی تھی۔ احمد کی ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آگے بڑھیں، صفیہ کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی تم نے میرے بیٹے کی زندگی بدل دی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ صفیہ نے احترام سے ان کے قدم چھوئے۔ گاؤں پہنچنے پر منظر ہی کچھ اور تھا۔ سادہ زندگی کی خوشبو، عورتوں کی کلکاریاں، بچوں کا شور، مزدوروں کی حیران نظریں، سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ احمد کا پرانا گھر اب پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ صفیہ کے پیسوں سے ہونے والی مرمت نے اسے ایک نیا رنگ دے دیا تھا۔ نئی چھت، رنگین دیواریں اور دروازے پر پھولوں کی بیل۔ شادی کی تیاریاں پورے گاؤں کے لیے خوشی کا موقع بن گئیں۔ لوگ احمد کے حوصلے اور صفیہ کی سادگی پر رشک کرنے لگے۔ بی بی صفیہ کو تو جیسے جنت کی مخلوق ہی لگ رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، دوسری بولی، دیکھو تو صحیح، کیسا نصیب پایا احمد نے۔ شادی والے دن گاؤں میں عید کا سماں تھا۔ روایتی سفید قمیض شلوار میں احمد بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ دوسری جانب صفیہ نے ہلکے گلابی رنگ کی پاکستانی ڈریس پہنی، سادہ مگر نفیس۔ جب نکاح کا وقت آیا، قاضی صاحب نے احمد بن رفیق سے پوچھا، قبول ہے؟ احمد نے کانپتی آواز میں مگر مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ پھر صفیہ کی باری آئی اور انہوں نے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ اسی ایک جملے نے فاصلوں کے سارے دریا پار کر دیے۔ احمد کی ماں سجدے میں گر پڑی، بہن نے تالیاں بجائیں اور گاؤں کے لوگ نعرے لگانے لگے، واہ سبحان اللہ، ایسا جوڑا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ رات کو جب شادی کی تقریب ختم ہوئی، احمد کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ قسمت نے اس کے لیے اتنی بڑی خوشی لکھی تھی۔ صفیہ اس کے پاس بیٹھی چپ چاپ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، احمد
آج میں نے زندگی کے ہر دکھ کا کفارہ پا لیا۔ یہ گاؤں، یہ تمہاری ماں کی مسکراہٹ، یہ سب میری اصل دولت ہے۔ احمد نے دھیرے سے کہا، صفیہ، آپ نے میرے خوابوں کو حقیقت بنا دیا۔ اب میں ہمیشہ آپ کا سایہ بن کر رہوں گا۔ اگلی صبح سورج کی نرم روشنی جب صحن میں پھیلی، صفیہ نے پہلی بار دیسی چولہے پر اپنی ساس کے ساتھ کھانا بنایا۔ ہاتھوں میں مہندی کے نشان، چہرے پر پسینہ، مگر دل میں عجیب خوشی۔ گاؤں کی عورتیں حیران تھیں کہ ایک کویتی سوشلائٹ اتنی عاجزی سے کام کر رہی ہے۔ وہ بولی، بی بی صفیہ، آپ کو کیسا لگا؟ آپ تو ہماری طرح لگتی ہیں۔ صفیہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں اب تمہاری ہی ہوں۔ چند ہفتوں میں صفیہ نے گاؤں کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ وہ ہر صبح بچوں میں کتابیں بانٹتیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر سلائی سکھاتیں اور احمد کے والد کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم کے فروغ پر بات کرتیں۔ انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹی مسجد اور اسکول تعمیر کرانے کا وعدہ کیا۔ احمد حیران رہ گیا کہ جس عورت نے کبھی شان و شوکت میں زندگی گزاری تھی، اب سادگی کو اپنی عبادت بنا چکی ہے۔ گاؤں کے ہر فرد کو یقین ہو چلا تھا کہ صفیہ کا دل سونا نہیں بلکہ خالص انسانیت ہے۔ احمد کی ماں اکثر دعائیں دیتی، بیٹی تو نے اس گھر میں برکت ڈال دی۔ دن گزرتے گئے مگر احمد اور صفیہ کی محبت میں روز نیا رنگ آتا تھا۔ اب وہ صرف ایک جوڑا نہیں بلکہ ایک مثال بن چکے تھے کہ رتبہ، زبان، ملک سب بے معنی ہیں اگر دل سچا ہو۔ اسی محبت کے ساتھ ایک نیا باب شروع ہوا، احمد اور صفیہ کی مشترکہ زندگی کا پہلا امتحان۔ احمد اور صفیہ کی شادی کو اب چند مہینے گزر چکے تھے۔ گاؤں میں اب بھی ان کی کہانی زبان زد عام تھی۔ کویت کی بی بی صفیہ اور ہمارے احمد کی جوڑی تو جیسے کسی افسانے سے نکلی ہو، مگر زندگی کے ہر خوشگوار لمحے کے ساتھ ایک نیا امتحان بھی چھپا ہوتا ہے، اور یہی امتحان اب آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں داخل ہونے والا تھا۔ صفیہ گاؤں کے ماحول سے بے حد مانوس ہو چکی تھی۔ وہ اب کہکہے لگاتی، عورتوں کے ساتھ بازار جاتی، کبھی احمد کی ماں کے ساتھ گندم پیستی نظر آتی۔ احمد انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا، بیگم صفیہ، مطلب صفیہ، آپ کو تو شہر کی زندگی پسند تھی، یہاں مٹی میں کیسے خوش رہ لیتی ہیں؟ صفیہ ہنس کر کہتی، احمد، یہ مٹی خوشبو دیتی ہے، وہاں سونا چمکتا تھا مگر دل خالی تھا، یہاں غربت ہے مگر سکون ہے۔ مگر سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک روز ڈاکیے نے ایک سرکاری لفافہ دیا۔ احمد نے کھولا تو اندر کویت سے ایک بزنس کمپنی کا نوٹس تھا۔ یہ وہی کمپنی تھی جس کے ساتھ صفیہ کے سابق شوہر کے کاروباری معاملات چل رہے تھے۔ خط میں صاف لکھا تھا کہ صفیہ کی کچھ پراپرٹیز اور اکاؤنٹس کی قانونی حیثیت کو دوبارہ جانچا جا رہا ہے اور ممکن ہے انہیں عدالت میں طلب کیا جائے۔ احمد کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً صفیہ کو خط دکھایا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں نے سوچا تھا کہ ماضی ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، مگر لگتا ہے وہ ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ احمد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں ساتھ ہوں، جو بھی ہوگا ہم مل کر سامنا کریں گے۔ چند دن بعد صفیہ کے سابق شوہر کے وکیل کی کال آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، بیگم صفیہ، آپ کے نام پر جو اثاثے تھے ان میں کچھ حصہ کمپنی کے ریکارڈ میں تنازع کا باعث بن گیا ہے۔ آپ کو کویت واپس آنا ہوگا تاکہ وضاحت دے سکیں۔ صفیہ نے فون بند کر دیا مگر چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ احمد، شاید مجھے واپس جانا پڑے گا۔ احمد چونکا، اکیلی؟ نہیں، صفیہ نے مسکرا کر کہا، اب میں اکیلی نہیں، تم میرے ساتھ چلو گے۔ اگلے ہفتے وہ دونوں واپس کویت کے لیے روانہ ہوئے۔ گاؤں بھر میں افسوس اور فخر کا ملا جلا جذبہ تھا۔ سب کہہ رہے تھے، اللہ خیر کرے، ہماری صفیہ بی بی تو اب پاکستانی دل کی دھڑکن بن چکی ہیں۔ کویت پہنچ کر احمد کو پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کس قدر ظالم اور پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ عدالت کے کمرے، وکلا کی بحث اور میڈیا کی نظریں سب جیسے ان کے گرد لپٹ گئی تھیں۔ صفیہ پرسکون رہی مگر احمد کے لیے یہ سب نیا اور خوفناک تھا۔ ایک دن صفیہ نے احمد کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ سب وقتی ہے، جب انسان سچا ہو تو الزامات خود ہی مٹ جاتے ہیں۔
تم بس میرے ساتھ رہنا۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے دنیا الٹ جائے، میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ عدالت کے فیصلے کا دن آیا۔ جج نے سب کی باتیں سننے کے بعد اعلان کیا کہ صفیہ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ انہیں ان کی تمام جائیداد اور قانونی حیثیت واپس دے دی گئی۔ کمرہ عدالت میں شور مچ گیا۔ میڈیا کے کیمرے فلیش کرنے لگے۔ صفیہ نے شکر کے آنسوؤں کے ساتھ احمد کی طرف دیکھا۔ اس لمحے احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی محنت، اس کی وفاداری، اس کی سادگی، سب نے آج ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ فیصلے کے بعد صفیہ نے کہا، احمد، اب میں کسی محل میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ چلو اپنے گاؤں، اپنی زمین پر واپس چلتے ہیں، وہاں جہاں ہم نے سکون پایا تھا۔ احمد نے اسبات میں سر ہلایا، وہی ہمارا اصل گھر ہے صفیہ۔ واپسی کے سفر میں دونوں خاموش تھے، مگر دلوں میں ایک گہرا اطمینان تھا۔ فلائٹ کی کھڑکی سے نیچے بادلوں کے درمیان روشنی کی لکیریں پھیل رہی تھیں۔ احمد نے دھیرے سے کہا، صفیہ، آپ نے دیکھا، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دل صاف ہوں۔ صفیہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں احمد، اور شاید اسی خلوص نے مجھے تم تک پہنچایا۔ پاکستان واپس پہنچنے پر گاؤں کے لوگوں نے انہیں گلے لگا لیا۔ احمد کی ماں نے خوشی سے دعائیں دیں، بیٹی، تم نے تو ہمارے بیٹے کو عزت دی اور خود بھی عزت کمائی۔ صفیہ نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا، امی، یہ سب احمد کی نیکی کا صدقہ ہے۔ رات کو جب دونوں صحن میں بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ صفیہ نے آہستہ سے کہا، احمد، یہ دنیا کتنی عجیب ہے نا، جو سچ میں دولت رکھتے ہیں وہ سکون ڈھونڈتے ہیں، اور جو خلوص رکھتے ہیں انہیں دنیا دولت دے دیتی ہے۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، شاید اسی لیے اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا۔ آپ نے مجھے عزت دی اور میں نے آپ کو سچا پیار۔ صفیہ نے ہلکا سا سر اس کے کندھے پر رکھا، احمد، اب کوئی امتحان ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ احمد اور صفیہ کے لیے زندگی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ کویت کی عدالت سے واپسی کے بعد گاؤں میں ان کا استقبال ایک ہیرو اور ہیروئن کی طرح ہوا۔ پورے علاقے میں چرچا تھا کہ بیگم صفیہ الند نے صرف ایک پاکستانی نوجوان سے شادی نہیں کی، بلکہ اس کے گاؤں کو بھی زندہ کر دیا۔ احمد کے لیے یہ فخر کا لمحہ تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا، امی، اللہ نے مجھے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ رحمت دی ہے۔ صفیہ نے گاؤں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ اکثر صبح سویرے عورتوں کے پاس جاتی اور کہتی، بیٹیاں گھر کی زینت نہیں، قوم کا سرمایہ ہیں، انہیں پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ۔ ان کے الفاظ میں ایسا اثر تھا کہ بہت سی عورتوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ احمد نے بھی ایک چھوٹا تعلیمی مرکز بنایا جس کا نام رکھا نور علم اکیڈمی۔ ابتدائی دنوں میں چند بچے آتے تھے، مگر جلد ہی وہ جگہ درجنوں بچوں سے بھر گئی۔ صفیہ روز ان کے لیے لنچ تیار کرواتی، خود بیٹھ کر سبق سنتی اور ہر بچے کو انعام دیتی۔ ان کی نرمی اور محبت نے بچوں کے دلوں میں ماں جیسا احترام پیدا کر دیا۔ احمد انہیں دیکھتا اور سوچتا کہ یہ وہی عورت ہے جو کبھی کویت کے بڑے محلوں میں رہتی تھی اور آج مٹی کی خوشبو میں مسکرا رہی ہے۔ ایک دن احمد نے کہا، صفیہ، تمہیں کبھی لگتا ہے کہ تم نے اپنی پرانی دنیا چھوڑ کر غلطی کی؟ صفیہ مسکرائی، احمد، میں نے دولت چھوڑی مگر سکون پایا۔ وہاں لوگ مصنوعی ہنسی ہنستے تھے، یہاں بچوں کی سچی ہنسی سننے کو ملتی ہے، یہ میرا نفع ہے۔ احمد نے ان کی بات پر خاموشی اختیار کی، مگر دل سے مطمئن تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت کے رنگ نظر آنے لگے۔ گاؤں کی وہ زمینیں جو برسوں سے بنجر تھیں، اب کھیتوں سے لہلہانے لگیں۔ احمد نے گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا زراعتی منصوبہ شروع کیا۔ صفیہ نے اس کے لیے فنڈ فراہم کیا اور خود منصوبے کی نگرانی کی۔ انہوں نے بیج، کھاد اور مشینری سب کچھ فراہم کیا۔ کچھ مہینوں بعد جب پہلی فصل تیار ہوئی تو گاؤں کے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بی بی صفیہ نہیں، اللہ کی رحمت ہے، وہ دعائیں دیتے۔ صفیہ نے ایک نئی روایت بھی شروع کی، جمعے کے دن فری کھانا۔ ہر جمعے کو ان کے گھر کے صحن میں درجنوں لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ احمد خود دسترخوان لگاتا، صفیہ کھانا تقسیم کرتی اور سب کے لیے ایک ہی جملہ کہتی، یہ سب اللہ کا ہے، ہم تو بس نگران ہیں۔
ایک دن شام کو جب دونوں مغرب کے بعد صحن میں بیٹھے تھے، صفیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احمد، جب میں کویت میں تھی تو مجھے لگتا تھا کہ عبادت صرف سجدے میں ہے، مگر اب سمجھ آئی کہ خدمت بھی عبادت ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نے تمہیں میرے گاؤں کے لیے بھیجا تاکہ یہ بات ہمیں سکھاؤ۔ زندگی اپنے سکون کے رنگوں میں رنگی جا رہی تھی، مگر قسمت کبھی مکمل سکون نہیں دیتی۔ ایک دن صفیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ تیز بخار اور کمزوری نے انہیں بستر پر گرا دیا۔ احمد فوراً قریبی ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا، فکر مت کریں، زیادہ تھکن کی وجہ سے جسم کمزور ہو گیا ہے، چند دن آرام کی ضرورت ہے۔ احمد ان کے پاس بیٹھا رہا، ان کے ہاتھ تھامے۔ صفیہ نے کمزور آواز میں کہا، احمد، اگر میں کبھی نہ رہی تو میرے کام کو جاری رکھنا۔ یہ اسکول، یہ کھانا، یہ عورتیں، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہیں۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صفیہ، ایسی باتیں مت کریں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ چند دن کے آرام کے بعد صفیہ پھر سے بہتر ہونے لگی۔ گاؤں کے بچے پھول لے کر آئے۔ ان کے پاس ایک بچی نے کہا، بی بی، ہم نے دعا کی تھی کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ صفیہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری بیٹیوں، اللہ تم سب کو سلامت رکھے۔ اس دن احمد نے محسوس کیا کہ ان کی محبت اب محض ایک ذاتی تعلق نہیں رہی، بلکہ انسانیت کی خدمت میں بدل چکی ہے۔ صفیہ اب صرف اس کی بیوی نہیں، ایک رہنما تھی، ایک روشنی جو ہر دل کو روشن کر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر جب سب سو چکے تھے، احمد نے وضو کیا اور صفیہ کے بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، اللہ، تو نے مجھے خاک سے اٹھا کر عزت دی، مجھے ہمیشہ اس عورت کے خلوص کے قابل بنائے رکھ۔ صفیہ نے آنکھیں کھول کر دھیرے سے کہا، احمد، یہی تمہاری خوبی ہے، تم ہمیشہ شکر ادا کرتے ہو، شاید اسی لیے اللہ نے مجھے تمہارے نصیب میں لکھا تھا۔ ان کے الفاظ نے احمد کے دل پر نقش چھوڑ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت صرف ایک احساس نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری ہے جسے زندگی بھر نبھانا ہوتا ہے۔ صفیہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط لگتی تھی۔ ان کی بیماری نے احمد کو ہلا ضرور دیا تھا، مگر دونوں کے رشتے کو اور گہرا کر دیا۔ وہ ہر صبح ایک ساتھ ناشتہ کرتے، اسکول کے کام پر بات کرتے اور گاؤں کے مستقبل کے منصوبے بناتے۔ صفیہ نے اب اپنی دولت کو مکمل طور پر انسانیت کے فائدے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے احمد سے کہا، یہ سب پیسہ اسی وقت قیمتی ہے جب یہ کسی کے کام آئے۔ احمد فخر سے انہیں دیکھتا اور سوچتا کہ اس عورت کا دل دنیا کی کسی دولت سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک صبح احمد اسکول کے صحن میں بیٹھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ صفیہ وہاں آئیں۔ انہوں نے ایک نئی تجویز پیش کی، احمد، میں چاہتی ہوں کہ ہم اسکول کے ساتھ ایک خواتین تربیتی مرکز بھی بنائیں تاکہ یہ عورتیں اپنے ہاتھ سے کمائی کر سکیں۔ احمد نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت بہترین خیال ہے صفیہ، میں خود اس کی تعمیر کی نگرانی کروں گا۔ صفیہ نے جواب دیا، اور میں انہیں سکھاؤں گی کہ زندگی میں خودداری سب سے بڑی عزت ہے۔ یوں وہ دونوں دن رات ایک کر کے منصوبے پر لگ گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ صفیہ عورتوں کے لیے سلائی مشینیں منگواتی، احمد مزدوروں کے ساتھ مل کر دیواریں اٹھواتا۔ 3 مہینے بعد جب تربیتی مرکز کا افتتاح ہوا تو پورا گاؤں جھوم اٹھا۔ عورتیں بہت خوش ہوئیں، بچے پھول پھینکتے اور بوڑھے بزرگ دعائیں دیتے۔ صفیہ نے فیتا کاٹتے ہوئے کہا، یہ مرکز تم سب کا ہے، یہاں کوئی امیر یا غریب نہیں، صرف محنت کرنے والے انسان ہیں۔ اس دن احمد نے محسوس کیا کہ صفیہ کا خواب پورا ہو گیا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قدرت ابھی ان دونوں کے لیے ایک اور موڑ لکھ چکی ہے۔ چند ہفتے بعد صفیہ کو اچانک سر درد کی شکایت ہونے لگی۔ احمد نے فوراً انہیں شہر کے بڑے ہسپتال لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ کئی ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، صفیہ بی بی کا بلڈ پریشر مسلسل بڑھ رہا ہے، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ احمد نے فکر مندی سے پوچھا، کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ ڈاکٹر نے کہا، اگر انہوں نے اپنے آپ کو آرام نہ دیا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ گھر پہنچ کر احمد نے صفیہ سے ضد کی، اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی، بس آرام، صرف آرام۔
صفیہ مسکرا کر بولی، اگر میں رک گئی تو ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو میرے وعدے کی منتظر ہیں۔ آپ کے بغیر بھی سب کام ہو جائے گا صفیہ، مگر اگر آپ نے خود کو نقصان پہنچایا تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ صفیہ نے احمد کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی اور نرم لہجے میں کہا، اچھا، وعدہ کرتی ہوں، اب تمہارے کہنے پر کچھ دن آرام کروں گی۔ اگلے دنوں میں احمد نے ان کا خاص خیال رکھا۔ وہ خود کھانا بناتا، دوا دیتا اور رات کو دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ایک رات صفیہ نے دھیرے سے کہا، احمد، جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو یقین آتا ہے کہ اللہ ہر انسان کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے۔ تم میرے لیے رحمت بن کر آئے ہو۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ میرے لیے روشنی۔ صفیہ کی صحت بہتر ہونے لگی، مگر ان کے دل میں ایک نئی خواہش نے جنم لیا۔ احمد، میں چاہتی ہوں کہ اگلے سال حج پر چلیں۔ میں وہاں جا کر شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے تم جیسا مخلص ساتھی دیا۔ احمد نے کہا، یہ تو سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ چند مہینوں بعد جب حج کا موسم آیا، وہ دونوں مکہ روانہ ہوئے۔ وہ لمحہ احمد کے لیے ناقابل بیان تھا، جب اس نے دیکھا کہ صفیہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور لبوں پر دعا ہے، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں سب چھوڑا مگر تو نے مجھے سکون دیا، میرے احمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ احمد نے بھی دل میں دعا کی، اے رب، اس عورت کی عزت میری زندگی کا سرمایہ بنا دے۔ واپسی پر صفیہ اور احمد کا تعلق اور بھی روحانی ہو گیا۔ وہ اب باتوں میں کم، دعاؤں میں زیادہ جیتے تھے۔ احمد کہتا، صفیہ، کبھی سوچا تھا کہ ایک ڈرائیور اور ایک امیر خاتون ایک دن اللہ کے گھر میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ صفیہ مسکرا کر بولتی، یہی تو قدرت کا کرشمہ ہے احمد۔ سچا رشتہ انسانوں کے فرق سے نہیں، نیت سے بنتا ہے۔ حج سے واپسی کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا، گاؤں میں ایک شفا خانہ بنانے کا۔ صفیہ نے اپنے زیورات فروخت کیے، احمد نے مزدوروں کے ساتھ دن رات کام کیا۔ 6 ماہ بعد وہ شفا خانہ تیار ہو گیا۔ نام رکھا گیا صفیہ احمد فری کلینک۔ افتتاح کے دن گاؤں کی فضا خوشی سے گونج رہی تھی۔ بوڑھی عورتوں نے صفیہ کے ہاتھوں پر پھول رکھے اور ایک نے کہا، بیٹی، تم نے صرف اس گاؤں نہیں، ہماری نسلوں کو بدل دیا ہے۔ صفیہ نے عاجزی سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ احمد نے کیا۔ احمد نے نرمی سے کہا، صفیہ، اگر تم نہ ہوتی تو میں آج بھی گاڑی چلا رہا ہوتا، مگر اب میں دلوں کو چلا رہا ہوں۔ دونوں کے درمیان خاموش مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو شکر، محبت اور قربانی سے بھری تھی۔ صفیہ احمد فری کلینک کے قیام کو اب چند مہینے گزر چکے تھے۔ گاؤں کی فضا بدل چکی تھی۔ جہاں کبھی غربت اور بیماری کی گونج تھی، وہاں اب امید اور مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ صفیہ ہر روز کلینک جاتی، مریضوں کو دیکھتی، دوائیں تقسیم کرتی اور بچوں سے دعائیں لیتی۔ احمد انہیں دیکھ کر اکثر سوچتا، یہ عورت شاید زمین پر نہیں، کسی اور جہان سے آئی ہے۔ ایک دن شام کو صفیہ نے احمد سے کہا، احمد، میں چاہتی ہوں کہ اب ہم کلینک کے ساتھ ایک چھوٹا ہاسپٹل بھی بنائیں، تاکہ دوسرے دیہات کی بچیاں آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں۔ احمد نے فوراً کہا، صفیہ، تمہارا دل کبھی نہیں تھکتا؟ میں حیران ہوں کہ تم ہر دن نیکی کا نیا دروازہ کھول دیتی ہو۔ صفیہ نے مسکرا کر کہا، احمد، نیکی تھکاوٹ نہیں دیتی، یہ روح کو تازگی دیتی ہے۔ جب تک سانس ہے میں چاہتی ہوں کچھ ایسا چھوڑ جاؤں جو لوگوں کے کام آئے۔ چند ہفتے گزرے، ہاسٹل کی تعمیر شروع ہوئی، گاؤں کی عورتیں، نوجوان اور بچے سب مدد کے لیے آ گئے۔ کام کے دوران احمد اکثر صفیہ سے کہتا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، اگر تم نہ ہوتی تو کوئی اس گاؤں کا حال نہ پوچھتا۔ صفیہ جواب دیتی، احمد، تم نے میرا دل جیت لیا اور میں نے تمہارا گاؤں، یہ دونوں جیت ہی ہماری کامیابی ہے۔ مگر قسمت نے جیسے ایک بار پھر امتحان لکھ رکھا تھا۔ ایک صبح صفیہ فجر کی نماز کے بعد بستر پر گر گئیں تو اچانک ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ احمد فوراً دوڑا آیا، صفیہ، کیا ہوا؟ صفیہ کمزور آواز میں بولی، احمد، شاید یہ وہ دن ہے جس کی دعا میں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہتی تھی۔
احمد نے گھبرا کر کلینک کے ڈاکٹر کو بلایا، مگر صفیہ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کیا، مگر وہ خاموش تھیں۔ احمد نے ان کا ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے بولا، صفیہ پلیز ایسی بات مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس گاؤں کو پورا بدلیں گے۔ صفیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، احمد وعدے پورے ہو گئے، اسکول، مرکز، کلینک سب بن گئے، اب باقی کام تم کرو گے، میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صفیہ تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر کچھ نہیں میں۔ صفیہ نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، احمد محبت کبھی نہیں مرتی، میں جا کر بھی تمہارے ساتھ رہوں گی، میری دعائیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی، بس وعدہ کرو میرے مشن کو جاری رکھو گے۔ احمد نے ان کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور بولا، وعدہ کرتا ہوں صفیہ، تمہارا ہر خواب میں پورا کروں گا۔ چند لمحے بعد صفیہ کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، کمرے میں خاموشی پھیل گئی، احمد کی دنیا ایک لمحے میں سونی ہو گئی۔ اس نے صفیہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کو چوما اور زمین پر سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، تو نے جسے دیا تھا اسے واپس لے گیا، مگر میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس کی محبت کے قابل سمجھا۔ اگلے دن پورا گاؤں سوگ میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ سوگ آنسوؤں کا نہیں، عزت اور دعاؤں کا تھا۔ خواتین، مرد رو رہے تھے، بچے پھول لا رہے تھے اور مرد خاموشی سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ صفیہ کو اس زمین میں دفن کیا گیا جہاں انہوں نے اسکول بنایا تھا۔ ان کی قبر کے اوپر سفید سنگ مرمر کا ایک سادہ کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا، یہ وہ عورت تھی جس نے دلوں کو دولت سے نہیں خلوص سے بدلا۔ احمد کئی دن خاموش رہا، وہ راتوں کو قبر کے قریب جا کر بیٹھ جاتا، کبھی باتیں کرتا، کبھی قرآن پڑھتا، مگر اس کے دل میں اب غم کے ساتھ ساتھ ایک طاقت بھی تھی، صفیہ کے وعدے کی طاقت۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اگلے ہی مہینے گاؤں میں صفیہ احمد فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ مقصد تعلیم، صحت اور خواتین کی خود کفالت۔ پہلے سال فاؤنڈیشن کے تحت 5 اسکول اور 2 کلینک بنے۔ احمد نے گاؤں کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کہا، ہم سب صفیہ کی میراث ہیں، اس نے جو چراغ جلایا اسے بجھنے نہیں دینا۔ سال گزرتے گئے مگر صفیہ کا نام مٹ نہ سکا۔ اس کے بنائے اسکولوں میں ہر روز بچے صبح کی دعا سے پہلے یہ نعرہ لگاتے، محبت علم ہے، خدمت عبادت ہے، یہی بی بی صفیہ کا پیغام ہے۔ ایک شام احمد قبر کے پاس بیٹھا سورج ڈوبتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، صفیہ تم کہتی تھی محبت کبھی نہیں مرتی، تم درست کہتی تھی، تم اب بھی ہر مسکراہٹ میں زندہ ہو، ہر دعا میں، ہر بچے کی آنکھ میں۔ ہوا کے نرم جھونکے نے جیسے جواب دیا، پھول ہلے، درختوں کے پتے سرسرائے اور فضا میں ایک خوشبو پھیل گئی۔ احمد نے آنکھیں بند کیں اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، الحمدللہ، تمہاری محبت اب میری عبادت ہے۔ یوں ایک پاکستانی نوجوان احمد اور ایک کویتی خاتون صفیہ کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے دور کی روشنی بن گئی، ایک کہانی جس نے سکھایا کہ محبت رنگ، زبان، قوم یا دولت سے نہیں جانی جاتی، بلکہ دل کی سچائی سے پہچانی جاتی ہے۔